अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पहले सैमुअल के दूसरे बाब पर पहुँच चुके हैं और गुज़िश्ता किस्त और गुज़िश्ता बाब में हमने परेशान औरत के बारे में सीखा जिसका नाम हन्ना था, लेकिन उसने अपनी शिकायत खुदा के सामने रख दी और खुदा ने दुआ को सुना और उसे उसके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक बख्शा और उसे मर्द खुदा सैमुअल अता किया। और आज हम दूसरे बाब के मुताले का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई मुईन खुशामदीद। आपका शुक्रिया। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुईन, उस खूबसूरत दुआ के बाद जो हन्ना ने पहले बाब में मांगी और खुदा ने उसको सुना, उसने फिर यहाँ दूसरे बाब में दुआ की। मैं ये पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदाउन में मगन है, मेरा सिंह खुदाउन के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह दुश्मनों के मुंह पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदाउन की मानंद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानंद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावन खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला है। जोर आवरों की कमानें टूट गईं और जो लड़खड़ाते थे वो कुवत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे न रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावन मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावन मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घोड़े में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावन के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावन से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावन जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। मुझे इस दुआ और हन्ना के दिल की हालत के बारे में बताएं जब वो दुआ कर रही थी। पहले बाब में वो दुआ के दौरान रो रही थी और उदास थी और खुदावन ने उसे अता कर दिया, लेकिन दुआ करने से वो नहीं रुकी थी। और मैं कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ करते और दरख्वास्त करते हैं, और जब खुदावंद उन्हें अता करता है तो वो भूल जाते हैं। दूसरे बाब में हन्ना ने तब दुआ की जब वो खामोश थी। उसने दुआ की और वो शुक्रगुजारी थी, लेकिन हम गौर करते हैं कि हन्ना की दुआ खुदावंद के बारे में है, ना कि अपने और तोहफे के बारे में। और ये हमें उस अजीम गीत की याद दिलाता है जो कि पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब के 15वें बाब में हम पढ़ते हैं, जो सारे का सारा खुदावंद के बारे में है। और ये हमें एक और अजीम गीत की याद दिलाता है जो नए अहदनामे में है। लूका की अंजील के पहले बाब में कवारी मरियम ने कहा, और यहाँ भी सारा गीत खुदावंद के बारे में है, और यहाँ वो खुदावंद की पाकीज़गी पर तवज्जो मरकूज करवा रही है। और यहाँ हम गौर करते हैं कि वो खुदावंद की कुदरत पर भरोसा कर रही है कि वो जंगजू और कमजोरों से कैसे पेश आता है। और यहाँ हम खुदा के इंसाफ को देखते हैं कि वो उससे और उनसे कैसा सलूक करता है। वो गरीबों को देखता और उन पर रहम करता है। लेकिन एक अच्छा मुशाहिदा पहले लफ्ज में है जो उसने कहा, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। उसने मांगा और खुदा ने उसे अता किया, लेकिन वो अपने तोहफे से खुश नहीं। वो इसलिए खुश नहीं कि उसे एक बेटा दिया गया और उसने दावत की, बल्कि वो खुदा की निजात से खुश थी, ना कि सैमुअल से। और ये वो रोया है जो खुदा के दिल को खुश करता है कि हम सिर्फ उसकी दी नेमतों पर खुश ना हों। बेशक उसकी नेमतें अच्छी हैं, बल्कि हमें खुदा से खुश होना है जो नेमतें देने वाला है, क्योंकि वो नेमतें या तोहफा वापस भी ले सकता है। पर मुझे परेशान नहीं होना, बल्कि इसको सहना है। ठीक है डॉक्टर मुहीब, हन्ना एक टूटे हुए शख्स की दुआ से हटकर दुआ करने पर मजबूर हो गई, और फिर हम इस दुआ को शुक्रगुजार पुरमुसरत तारीफ कह सकते हैं। लेकिन तारीफ खुदा की सिफात में उसी के लिए है। यहाँ खुदा की सिफात में से है कि वो पाक है और वो चट्टान है। लिहाजा आप हमें इसके बारे में बताइए। दर हकीकत एक से ज़्यादा दफ़ा खुदावंद को एक चट्टान से तशबीह दी गई है। खुदा के बंदा मूसा ने सिशना 32 में उसके बारे में कहा, वही चट्टान है, उसकी सन्नत कामिल है।
اور یہاں ہنا کہتی ہے ہمارے خدا کی مانند کوئی چٹان نہیں، اور داؤد نے دوسرے سیموئیل اس کے 22ویں باب میں خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ، اور زبور 95 میں ہم پڑھتے ہیں اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ یسایہ 32 میں لکھا ہے خشک زمین چٹان کے سائے کی مانند ہوگا۔ اور نئے عہد نامہ میں خداوند نے کہا اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور پالوس نے پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں اس مسیح کو اس چٹان سے منسلک کیا جس میں سے موسیٰ کے زمانے میں پانی نکلتا تھا، اور کہا کہ وہ چٹان مسیح تھا۔ چٹان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے طاقت، استحکام، اور یہ کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور ہمارے لیے یہ خداوند ہے۔ ایوب 18:4 میں ہم پڑھتے ہیں یہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی۔ چٹان اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے، یہ بدلتی نہیں ہے، یہ نرم، استحکام اور تبدیل نہ ہونے کی بات کرتا ہے۔ چٹان بلندی، برتری اور اونچائی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ تمام خصوصیت خداوند سے منسلک ہے۔ دیکھیں ہر چیز بدل جاتی ہے، لیکن خداوند ہی واحد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ میں ان الفاظ کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا ہے۔ ان خصوصیت کے ذریعے آپ خدا میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ علم کل ہے اور وہ سچائی کے پیمانے کے ساتھ ہر چیز کو ناپتا ہے۔ وہی ہے جو عدالت اور استحقاق کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کی عدالت درست نہیں ہو سکتی۔ وہ معیار جو ہر ایماندار کو تسکین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے جو حساب کرتا ہے، وہی ہے جو اعمال کو تولتا ہے، اور اسی لیے ہم ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی چھوٹی یا بڑی چیز کو نہیں بھولتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم نے مسیح کو اس وقت دیکھا جب وہ جسم میں تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ جب مسیح یہاں زمین پر جسم میں تھا ہم جانتے ہیں کہ خدا علم کل ہے۔ کون مستقبل کو جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح سامری عورت کے بھید جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ شمعون فریسی کے ذہن میں کیا ہے۔ کیا مسیح صرف ایک انسان تھا یا مسیح کی شناخت کے متعلق اور بھی اشارے ہیں؟ بے شک مسیح علم کل ہے، وہ لوگوں کو دیکھے بغیر ان کے ناموں سے واقف ہے۔ مثلا جیسے ہی اندریاس پطرس کو لایا اس نے اس کو دیکھا اور اس سے کہا تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے جو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ وہ لوگوں کے ماضی کو جانتا تھا، وہ ان کی طبی تاریخ سے واقف ہے، جیسا کہ آپ نے سامری عورت کے بارے میں کہا تھا۔ اس نے اسے بتایا تو 5 شوہر کی ہو چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ چنانچہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں تمام تفصیلات سے واقف ہے۔ وہ اس لنگڑے شخص کے پاس گیا جو وہاں 38 سال سے پڑا تھا۔ اس نے جانا وہ جانتا تھا جی مسیح خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ لہٰذا مسیح خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ علم پاک کل ہے۔ وہ پاک یہ ہے۔ لوگوں کی نہیں بلکہ بدروحوں کی تصدیق ہے۔ صحیح۔ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے، اور وہ اس سبب سے چٹان وہ ہے، مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جی ہاں، اس نے پطرس سے کہا کہ جب اس نے واضح قرار کیا تو خدا زندہ کا بیٹا مسیح ہے، اس نے اس سے کہا میں پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ لہٰذا وہ تمام صفات جن کے ساتھ حنا نے اپنی دعا میں خدا کی تعریف کی یہ سب مسیح پر لاگو ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں، مسیح اور خدا کا پولس بیٹا ہے، رسول کرنتھیوں سے کہتا ہے کہ چٹان مسیح یسوع تھا۔ مسیح۔ یہاں خدا چٹان ہے، چنانچہ مسیح خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ پہلے سیموئیل کے 2 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایلی اپنے بچوں کو ان کے کیے پر ملامت کر رہا ہے، لیکن پہلے سیموئیل کے 3 باب کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرے خیال میں کیا یہ ایک تضاد ہے؟ کیا اس نے انہیں ملامت کیا یا نہیں؟ اہم سوال ہے، اس بارے میں بتائیے۔ اگر سوال کے متعلق ہم 2 آیات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی نے اپنے بچوں سے کہا نہیں میرے بیٹو یہ بات اچھی نہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انہیں تھپتھپا رہا ہو کہ اے بچوں یہ اچھی بات نہیں، خدا کے نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی وہ کچھ غلط کرتے
تو انہیں الفاظ سے بڑھ کر سزا ملنی چاہیے. یہاں صرف الفاظ کا معاملہ ہے، سخت الفاظ کا معاملہ نہیں. اسے انہیں مارنا چاہیے تھا. لیکن دوسری جگہ پر بائبل کہتی ہے کہ اس نے انہیں نہ روکا. انہیں سختی سے روکنے کی ضرورت تھی، لہٰذا یہاں تضاد نہیں، اسے سختی سے روکنا چاہیے تھا. لہٰذا خدا نے محض اس کے کہے الفاظوں کو سزا کے طور پر نہیں سمجھا، بلکہ اسے انہیں ان کے برے کاموں سے روکنا چاہیے تھا. صحیح. بھائی محی، میں تعریف کے اس عظیم گیت کے بارے میں مزید بات کرنا چاہوں گا. صحیح. خوبصورت الفاظ جو آپ نے خدا کے بارے میں کہے، اس میں اس کی صفات اور کام یہ ہیں کہ وہ موت لاتا ہے اور زندہ کرتا ہے. خدا کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ موت لاتا اور زندہ کرتا ہے؟ اس بارے میں بتائیے. خدا کے پاس مختلف اختیار ہیں اور وہ زندگی کا منبع ہے. وہی ہے جو ہر کسی کو زندگی، سانس اور ہر چیز عطا کرتا ہے. تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی. خداوند جو زندگی دیتا ہے وہی زندگی کے تسلسل کی ضمانت دیتا ہے. وہی ہر دن ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ مقرر الہی وقت پر اس زندگی کو واپس لے لے. دانیل جب بادشاہ بیلشزر کو ملامت کر رہا تھا تو اس نے کہا اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں. چنانچہ دانیل جب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ خدا ہے جو زندگی کا دم عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو جب چاہے زندگی کو واپس لے لیتا ہے. پیدائش 28ویں باب میں ہم یہودا کے 2 بدکار بیٹے ایر اور اونان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی بدکار تھا اور بائبل کہتی ہے تو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا، اور دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا. وہ بدکار تھا، اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، لہٰذا خداوند نے اسے بھی ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا میں خدا کی ان صفات کے بارے میں آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. دیکھنے والے ان تمام ناظرین کو یقین دلانے کے لیے جو بہت سے ممالک میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایذا رسانی کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ ہم تمہیں مٹا دیں گے، ہم تمہیں جلا دیں گے، اور خدا کی صفات کے ذریعے جو تمام لوگوں کی زندگیوں پر اختیار رکھتا ہے، آپ ان تمام لوگوں کو کیا یقین دہانی کرائیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی روح یا انسان خدا کی براہ راست اجازت کے بغیر کسی شخص کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا. خداوند نے شیطان کو ایوب کے گھر جنگ کرنے کی اجازت دی، لہٰذا اس نے طوفانی ہوائیں چلائیں اور اس نے گھر کو گرا دیا اور اس کے 10 بیٹے مر گئے. لیکن خدا کی اجازت کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ شیطان کسی بھی ایماندار کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. خدا کے تمام لوگ اس سچائی سے بخوبی واقف ہیں. مثلا ایلیا جب سیدہ کے سارپت کی بیوہ کے گھر میں تھا، جب بیوہ کا بیٹا مر گیا تو وہ خداوند سے بات کرنے گیا اور کہا کہ کیا تو نے اس بیوہ پر بلا نازل کی؟ اور بیان پر غور کریں، اس کے بیٹے کی موت کے سبب تاریخ میں لکھا ہے کہ اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار تھا، اور اس کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس میں سانس نہ رہا. گویا یہ لڑکا کیسے مر گیا؟ وہ بیماری کی وجہ سے مر گیا. لیکن ایلیا نے کہا نہیں، وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے نہیں مر سکتا، اس کا سبب تو ہے، کیونکہ اس کی موت کا سبب تو ہے، اس لیے تو ہی ہے جو موت لایا اور زندہ کرتا ہے، لہٰذا بے شک تو اسے واپس زندگی دے سکتا ہے. جب شاگردوں نے اس سے بیتینیا جانے پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا مالک یہودی، یہ ایذا رسانی کی ابتدا ہے. یہودی اسے مارنا چاہتے تھے، انہوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے. یوحنا 10 میں لکھا ہے اور تو ابھی بھی وہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے ایک بہت ہی منطق والا جواب دیا اور کہا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ کوئی بھی انہیں 13 نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اسے 11 کر سکتا ہے. خدا نے انہیں 12 گھنٹے بنایا اور ایسے ہی انسان کی زندگی کو بھی بنایا ہے. میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں. میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں. صحیح. بھائی معین، خدا کی صفات میں ایک یہ ہے کہ وہ ہی مفلسی اور دولت بھیجتا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیوں، اور یہ شخص غریب کیوں ہے؟ خدا نے اسے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہ کب دیتا ہے اور کب محروم رکھتا ہے؟ ہمیں خدا کی صفات کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا اختیار تمام چیزوں پر ہے، اور میں جب بھی اس سے کچھ مانگوں گا تو وہ مجھے فوراً جواب دے گا، لیکن اس کے مسائل کا وہ فوراً جواب نہیں دیتا. لیکن یہاں بس مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے خدا کے اختیار کے تابع ہونا ہے. تو اس سے اسی نقطۂ نظر سے پیش آؤ. وہ اجازت دیتا ہے کہ غریب بھی ہوں، اور اس نے انہیں پرانے عہد نامے میں بتایا، اور ہم نے بھی گزشتہ کتابوں میں جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے لوگوں سے کہا کہ تم میں غریب ہوں گے، اور وہ امیروں کے دل کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دی جو صرف تمہارے لیے نہیں تھی،
اور تمہیں تمہاری طاقت نے دولت مند نہیں بنایا. تم غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے غریبوں سے پیش آنا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور انہیں وہ دینا ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ تو نے ان کو اجازت کیوں دی. لیکن اور بس خدا ناانصاف نہیں ہے. اس نے اجازت دی کہ وہاں غریب ہوگا اور وہ ان سے فریاد کرے گا اور خداوند میں پناہ لے، اور جب وہ اسے دولت دے گا تو وہ خداوند کے ساتھ حقیقی تعلق اور رفاقت رکھے. اور چونکہ ہم امیر اور غریب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس باب میں یا گزشتہ باب میں یہ بھی دیکھیں گے کہ خداوند نے فننا کو اولاد دی پر حنا کو نہیں دی. کیا یہ اس لیے ہے کہ حنا میں کوئی برائی تھی اور خدا اس کے رحم کو بند کر کے اسے سزا دینا چاہتا تھا، اور کیونکہ وہ فننا سے خوش تھا اس لیے اسے اولاد دی، یا خداوند کے معیار مختلف ہیں؟ اس بارے میں بہت سے لوگوں بتائیے. سے میں اپنی رائے کو جاننا چاہتا ہوں. وہ لوگوں کو بیرونی طور پر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ شاگردوں کے دنوں میں بھی، جب وہ کسی کو ضرورت میں یا کسی کو بیماری میں یا کسی کو آزمائش میں سے گزرتے دیکھتے ہیں جس کی اجازت خدا نے دی، وہ غلط سوچتے ہیں. جب انہوں نے پیدائشی اندھے کو دیکھا تو انہوں نے کیا یا اس کہا؟ کے یہ اندھا ماں کیوں باپ پیدا نے. ہوا؟ یہ کافی ہے، بس ہم یہاں پر نہیں رکیں گے. آپ دو جوابوں میں ایک منتخب کریں گے، اس شخص یا اس کے والدین سے. یہ غلط اندازہ لگانا ہے. تم کسی غریب کی عدالت کیوں کرتے ہو جو آزمائش میں سے گزر رہا ہے جس کی اجازت خدا نے دی، اور کہتے ہو اس میں ضرور کوئی برائی ہوگی؟ لیکن اس کے برعکس جب خدا آزمائش آنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ آزمائش کے ذریعے جلال کا ارادہ رکھتا ہے. وہ شخص کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا ارادہ رکھتا ہے جو آزمائش میں ہے. صحیح. ڈاکٹر مہیب، کیا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ خدا کا اختیار، جی ہاں، مجھے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا اور اس کی مرضی کو قبول کرنا ہوگا. وہ کسی بلند مقام پر بڑی صلاحیتوں کے ساتھ شہزادہ بنتا ہے، لیکن وہ اسے یہ بھی بناتا ہے اپنی انتظامی اور اموار میں تبدیلی کرو. میں نے تمہیں بہت کچھ سونپا، تم نے زندگی کیسے گزاری اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس کا تم نے کیا کیا. اور کسی دوسرے کے پاس انتظامی اموار کم ہو سکتے ہیں، تقسیم کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے اور وہ آزاد ہے. اہم چیز یہ ہے کہ وہ شخص وفادار رہے، بے شک اس کے پاس تھوڑا ہو، وہ شکر گزار رہے، اور تمام معلومات میں خداوند کافی ہے، بے شک صلاحیتیں کم ہوں. کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی؟ صحیح. میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ 12ویں آیت سے شروع کر کے یہ حصہ ایلی کے بیٹوں کے بارے میں ہے کہ وہ کتنے برے تھے، لیکن 27ویں آیت میں ایک پیغام ہے جو خدا کے بندہ کے وسیلے سے دیا گیا. تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی؟ پس تم کیوں میرے اس ذبیحے اور ہدیے کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا، اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا. اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی. اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا تیرے لیے نشان ٹھہرے گا. وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کر دوں گا جو سب کچھ میری مرضی اور میری منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا. اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور ایک روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکوں. ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے.
پہلے سیمول کے دوسرے باب کی 30ویں آیت میں یہ واضح ہے کہ خدا ایلی کے خاندان سے بھلائی کرے گا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ کیا خدا نے اپنا کلام بدل دیا؟ ڈاکٹر محیب، یہ کلام خدا میں منسوخی ہے۔ کیا خدا نے پہلے وعدہ کیا پھر اسے بدل دیا، یعنی پہلے وعدہ کیا پھر اسے منسوخ کر دیا؟ یقیناً ایسا نہیں، خدا منسوخ نہیں کرتا، خدا جو کہتا ہے اس کے متعلق کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ برکت وفاداری کے ساتھ منسلک ہے، اور یہی ہم استثناء 28 میں دیکھیں گے جہاں برکت کا وعدہ ہے لیکن وعدے وفادار کے ساتھ مشاورت ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا گھرانہ ہمیشہ میری راہوں پر وفاداری سے چلے، اور شرط پر کہ تم میرے پاک مقاموں کی عزت کرنا، میرے حکموں کو ماننا، خداوند کے لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کے سامنے مضبوط مثالیں بننا۔ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے، لیکن جو کچھ ہوا وہ بڑی غفلت تھی جو ایلی کاہن کے بیٹوں کے لیے ایک بڑی تباہی لے کر آئی۔ ایلی کاہن خود وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، لیکن اس نے انہیں روکا نہیں، اور خدا نے ایک طویل عرصہ اس کی برداشت کی، لیکن وہ بری طرح ناکام رہا، اور خداوند برائی کو نظر انداز نہیں کرتا، اور اسی لیے اس نے ایک زبردست اصول مرتب کیا، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ ایلی کے گھرانے کی کہانت کے خاتمے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خداوند کی تحقیر کی تھی۔ انہوں نے تحقیر کی تھی؟ جی، انہوں نے تحقیر کی۔ جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے۔ لہٰذا یہ وعدہ فرما برداری کے ساتھ مشروط تھا۔ جی، اور جب انہوں نے خداوند کی تحقیر کی تو خداوند نے عدالت کے لیے مداخلت کی۔ خود ہارون کے ساتھ بھی یہی ہوا جو پہلا سردار کاہن تھا۔ جب اس کے بیٹوں میں سے دو نے اوپری آگ جلائی، خداوند نے ان دونوں کو آگ سے مار ڈالا جس نے دونوں بیٹوں کو جلا دیا۔ اور یہی لوگوں کے ساتھ ہوا جب اس نے کہا، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ بھائی محیب، یہ ظاہر ہے کہ ایلی کے بیٹے بہت برے تھے۔ بائبل مقدس ان کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بلیان کے بیٹے تھے۔ مجھے اس نام کے معنی بتائیں، اور بتائیں کہ ہم بلیان کے بیٹوں سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں۔ بلیال کے بیٹوں سے مراد شیطان کے بیٹے ہیں، اور در حقیقت افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بیٹے پاک جگہ میں ہیں اور وہ پاک چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں، تو بھی وہ بدعنوانی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ خود کو چر جانے کے لیے قائل کرتے ہیں ایک پاک جگہ پر، لیکن ان کے دل میں کیا ہے، آپ کے اندر کیا ہے، اور اس جگہ پر یہ غیر متوقع نہیں، لیکن انسان کو ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے کہ شیطان اس کے ساتھ یا اندر موجود ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس جگہ پر اس کی موجودگی ممکنہ طور پر نوجوانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتی ہے جب وہ ایلی کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم سیمول کے لیے خدا کے بہت شکر گزار ہیں۔ لیکن میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو چرچ یا عبادات میں جاتے ہیں۔ اگر آپ ایلی کے بیٹوں کی طرح لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان سے ٹھوکر نہ کھائیں بلکہ اپنی آنکھیں خدا پر لگائیں۔ لیکن وہ جن کے بارے میں خداوند نے نئے عہد نامے میں کہا، ان پر افسوس جو ان چھوٹوں میں سے مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائیں۔ مجھے یہ آیت پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 5ویں آیت میں خداوند نے یہ کہا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ بڑی چکی کا باٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ہمیں اپنی نظریں انسانوں پر نہیں لگانی بلکہ ہمیں خداوند کی طرف دیکھنا ہے جو اس جگہ موجود ہے، اور نوجوانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ سیمول یہ کرنے میں کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محیب، میں 35ویں آیت پر جاؤں گا اور آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا۔ بائبل یہاں کس شخص کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ ایسا وفادار کاہن کون ہے؟ یہاں براہ راست سیمول کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ نبی جسے خداوند ایلی اور اس کے بیٹوں کی جگہ مقرر کرے گا اور اسے ایک الہی طور پر تیار کیا گیا۔ وہ خداوند کی معلومات کی قدر کرتا ہے، اس نے اپنی ماں سے خداوند کا خوف سیکھا تھا، اس نے اپنی ماں سے دعا کرنا اور پاک جگہوں اور پاک چیزوں کی عزت کرنا سیکھا تھا۔
اور وہ پاک ذات کے ساتھ ملتا تھا جب وہ ایک بچہ تھا۔ جب وہ سیلا پہنچا جہاں عہد کا صندوق رکھا تھا، اس نے وہاں خداوند کی عبادت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے لوگوں کے درمیان خداوند کی حضوری کی قدر کی۔ پس وہ ایسا شخص ہے جو خداوند کے خیال اور خداوند کی عزت اور اس کے جلال کی قدر کرتا ہے۔ یہ وہ کاہن ہے جو خداوند کی مرضی کے مطابق تھا۔ اس نے نبی اور کاہن کے طور پر خدمت کی، اور اسی نے پہلے بادشاہ کو مسح کیا، لیکن بے شک یہ پیشگوئی سیموئل سے بھی بڑے شخص کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کی طرف، وہ جس نے 3 خدمات سر انجام دی۔ یہ کیا ہے؟ کاہن، نبی اور بادشاہ۔ اور اناجیل مسیح کو اسی طرح سے پیش کرتی ہے۔ لوکا کی انجیل اسے کاہن کے طور پر پیش کرتی ہے، متی کی انجیل اسے بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے، مرکز کی انجیل اسے نبی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا عکس ہے، اور نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں بہت واضح ہے۔ پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں اور تشبیہات مسیح کے بات کرتی ہیں، لہٰذا یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اب میں مہمانوں سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ حنا نے تعریف کرتے ہوئے کہا، خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا ہے اور اسے نکالتا ہے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ خداوند مطلق اختیار ہے کیونکہ وہی زندگی کا منبع ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، وہی ہے جو زندگی اور ہر چیز دیتا ہے، اور وہی ہے جو موت لاتا ہے۔ دانیل میں لکھا ہے، اس کے پاس سانس ہے، ہر انسان کا سانس اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں، میرے ایام تیرے ہاتھ میں۔ اس نے امیر بے وقوف سے کہا، تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ خداوند مارتا اور جلاتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم مسیح کو دیکھیں تو وہ جب جسم میں تھا تو اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ اس نے لازر اور یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ اس نے نائن کی بیوہ کے نوجوان بیٹے کو زندہ کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہی ہے جس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا ثبوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدائی کا ثبوت۔ ایلی کاہن کے بیٹوں کو بلیال کے بیٹے کہا گیا۔ بلیال کے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ سیموئل نام کے 2 معنی ہیں، میں نے خداوند سے مانگا اور خداوند نے سنا۔ اور ہم ان سے کیسے بچیں؟ اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو خداوند سنتا ہے، ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں۔ جب خدا نے ایلی کے گھرانے سے کہانت کا خاتمہ کیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایلی سے اپنا عہد بدل ڈالا یا منسوخ کر دیا، یا ایلی سے اپنا عہد ختم کر دیا؟ نہیں، بے شک ایسا نہیں۔ خداوند اپنے عہد کو منسوخ نہیں کرتا، اور وہ جو کچھ کہتا ہے اسے بدلتا نہیں۔ لیکن ہم پوری بائبل میں دیکھتے ہیں کہ برکت کا تعلق فرما برداری سے ہے، اور جب ایلی کے بیٹوں نے خداوند کی فرما برداری نہیں کی اور انہوں نے خدا کی پاکیزگی کے بارے میں انتہائی لاپرواہی کی، تو خداوند نے ان کی عدالت کی، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس کے بیٹوں نے اوپری آگ جلائی تو ایک بڑی آگ نے انہیں بھسم کر دیا۔ اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرما برداری کرنا ہے۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔